अस्सलाम वालेकुम वरहमत अल्लाहि वबरकातुहू। पाँव से कांटा निकालते हुए नन्हे करीम की चीख निकल गई। वो एड़ी को दोनों हथेलियों से दबाते हुए पुकारा, हाय अम्मा। वो मबहूत और साकिन बैठ गया और सामने वीरान खेतों में निगाहें गाड़ दी। यूँ मालूम होता था जैसे वो अपनी माँ की आवाज़ का मुंतज़िर होता है। मेरे अनमोल लाल में आई, मैं अभी कांटा निकाले देती हूँ। उसके सर पर एक कौवा काएं काएं करता हुआ गुजरा और लड़खड़ाता हुआ एक झाड़ी में जा गिरा। करीम भूल गया था कि उसके पाँव में कांटा है। वो लंगड़ाता हुआ भागा और कौवे को पकड़ लिया। वो अपने पैरों को फड़फड़ाने लगा, उड़ने की कोशिश की, मगर उसका दाहिना बाजू जख्मी हो चुका था। करीम ने ज़मीन से मिट्टी उठाकर उसके जख्म पर छिड़की, दो चार ठंडी सांसें दी तो कौवे को आराम पहुंचा, तो खुली हुई चोंच बंद कर ली और आंखों में वहशत की बजाय इत्मीनान छलकने लगा। करीम ने बहुत से पत्ते इकट्ठे करके सबसे बड़े नीम की सबसे ऊंची चोटी पर जमाए। कौवे को एक दो बार थपक कर वहाँ बिठा दिया और घर को लौट आया। इस मसरूफियत में उसके पाँव के दर्द में नुमाया कमी आ गई थी। वो एक किसान का इकलौता बेटा था। 1 साल हुआ उसकी माँ मर गई। उसके वालिद ने पिछले दिनों एक शादी कर ली थी, लेकिन अब ये नई माँ उससे अजीब तरह से पेश आती थी। वो बर्तन अंदर क्यों नहीं रखा? वो पुकार उठता, अंदर ही तो पड़ा है। वो उसके जबड़ों में घूंसा जमाते हुए कहती, तो मुझे बताया क्यों नहीं? वो चीख कर कहता, बताया तो था मैंने। करीम ने कई बार महसूस किया कि घोंसे के ज़ोर से उसका दिल रुक गया है, लेकिन वो कमबख्त अचानक फिर धड़क उठता और वो सहमी हुई नज़रों से एक और घूंसा सर पर मंडलाते हुए देखता। अव्वल अव्वल तो उसने सौतेली माँ के ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज भी बुलंद की। छोड़ दे मुझे, वरना मेरी अम्मी तेरी बोटियाँ नोच लेगी। छोड़ दे मुझे, वरना मेरा अब्बा तुझे मार डालेगा। लेकिन एक दिन जब उसकी सौतीली माँ ने ये कहा कि तेरी माँ को तो कब्र के सांप और बिच्छू चिमटे पड़े होंगे, वो तेरे बाप का घर तबाह करके अगले जहान में आराम से थोड़ा रहेगी, तो नन्हा करीम गुस्से से बेबस होकर उस पर झपटा, मगर धक्का देकर औंधे मुँह जा गिरा। दौड़ा दौड़ा बाप के पास गया और चीखने लगा, अब्बा, खाला ने मेरे दांत तोड़ दिए। ये देखो, तुम्हें सुनों से खून बह रहा है। ये देखो ना, मेरी कोहनियाँ छिल गईं। वो कहती हैं तेरी माँ को सांप बिच्छू खा रहे हैं। वो झूठ बकती है अब्बा। मेरी माँ हर रात आकर मेरा माथा चूम, तड़ाक की आवाज़, और फिर करीम का कान उसके बाप की उंगलियों में था। कांत को ईंटते हुए बोला, खाला के खिलाफ बक रहा है। अब तेरी माँ का राज नहीं रहा कि घर का गल्ला निकाल कर दुकानदारों के आगे जा डाले और गुल छड़े उठाए। अब इंसानों की तरह रहना पड़ेगा यहाँ। उस दिन के बाद उसने बाप के आगे कोई शिकायत न की, न अपनी खाला के घोंसों का जवाब किसी धमकी से दिया। बस चुपचाप घोंसे सह लेता और अपनी टूटी फूटी काठ पर बाजू का तकिया बनाकर सो जाता। सुबह घोंसे सहकर बाहर जाता, मवेशी चरा कर लाता और घोंसे सहकर सो जाता। उस दिन वो एक बैल के पीछे भागा। उसकी एड़ी में कोई बहुत लंबा कांटा चुभ गया। जख्मी कौवे को घोंसले में बिठाकर घर आया और अपनी टूटी फूटी काठ पर लेट गया, जो सहन के परले सिरे पर बैलों के थानों के पास दिन रात पड़ी रहती थी। काठ क्या थी? एक झूला था जिसमें नन्हा करीम घुटने सीने से लगाए, बाजू जिस्म से चिपटाए पड़ा रहता था। उसकी खाला चूल्हे के सामने बैठी थी और उसका बाप पास ही एक पलंग पर लेटा हुक्का पी रहा था। उसकी खाला कहने लगी, अभी तक करीम नहीं आया, जाने गांव में क्या करता रहता है। परसों की बात है, हमसाई के यहाँ गया और कहने लगा, मेरी माँ नई माँ जो है मारती है, रोटी नहीं देती, मैं भूखा हूँ, नंगा हूँ। अब उससे पूछो मैंने उसे कब मारा, मैंने उसे कब खाना नहीं दिया, कब कपड़े नहीं पहनाए। इस बच्चों को समझाओ, वरना ये घर घर खाने को मांगता फिरेगा और तुम शरीकों के सामने सर न उठा सकोगे। इस तकरीर के दौरान में करीम ने एक दो बार आवाज़ दी, मैं आ गया हूँ अब्बा, मैं आ गया हूँ। लेकिन ना उसके बाप ने कुछ सुना, ना उसकी खाला ने। जब वो सांस लेने के लिए रुकी तो करीम उनके करीब आया और बोला, मैं तो कब का बैठा हुआ हूँ खाला। उसका बाप हुक्का एक तरफ करके उसकी तरफ बढ़ा।
کیوں بے تیری ماں کیا مری کہ تو ہر بندھن سے آزاد ہو گیا؟ گھر گھر میرے گلے ہو رہے ہیں۔ ایک تھپڑ کریم کے منہ پر پڑا۔ اس کے جی میں آئی کہ باپ کے اس ظلم کے خلاف احتجاج کرے، مگر زبان میں حس ہو کر رہ گئی۔ وہ چپ چاپ اٹھا اور اپنی کاٹ کا رخ کیا۔ آج لنگڑا کیوں رہا ہے؟ اس کے باپ نے پوچھا۔ کانٹا چبھ گیا تھا جی، کریم نے دردناک لہجے میں جواب دیا۔ آخری الفاظ کہتے ہوئے اس کی آواز کانپ گئی۔ اس کا باپ گرجنے لگا۔ کانٹا چبھ گیا میرزادے کے، آفت آ گئی اور لنگڑا یوں رہا ہے جیسے کسی نے پاؤں میں اڑا دیا ہو۔ ادھر آ، سوئی لے کر دیے کے پاس جا بیٹھا اور نکال اسے۔ کریم اندر جا کر سوئی لے آیا، دیے کے پاس بیٹھ کر ایڑی اٹھائی اور سوئی سے کانٹے کے ارد گرد کا گوشت کو ردنے لگا۔ رہ رہ کر اسے اپنی ماں یاد آ رہی تھی، جو اسے ہاتھوں پہ اٹھائے رکھتی تھی، جو اس کے لیے قسم قسم کی چیزیں خرید لاتی تھی، کھانے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں۔ جس نے اپنی پڑوسن کو ایک دن کریم کے پاؤں سے کانٹا نکال رہی تھی کہا تھا، ارے ذرا دھیرے دھیرے سوئی پھیر، بس یہ سمجھ تو میرے کلیجے پر سوئی پھیر رہی ہے۔ کریم کو یہ بات یاد آئی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کا باپ صحن کے پرلے سرے پر بیلوں کے آگے گھاس ڈال رہا تھا۔ اس کی خالہ اٹھی اور اس کے پاس آ کر کہنے لگی، کیوں بے لونڈے، رو کیوں رہا تھا؟ سانپ نے ڈس لیا ہے کیا؟ اس نے حسرت بھری نگاہیں اٹھائیں اور خالہ کی گھورتی ہوئی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ اس کی خالہ نے اس کی گردن پر غصے سے الٹا ہاتھ مارا۔ کریم دیے پر جا گرا۔ دیا لڑک کر اس کی گود میں آ رہا، اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی۔ لہراتے ہوئے شعلوں سے چیخوں کا ایک طوفان بلند ہوا۔ ابا دوڑیو میرے ابا، میں جل مارا ہوں ابا۔ اس کا باپ ہوا کی طرح اس کے پاس پہنچا، گھڑے پر گھڑا انڈیلنا شروع کر دیا۔ آگ بجھ گئی اور اب زمین پر کیچڑ میں لت پت بے ہوش کریم آہستہ آہستہ سانس لے رہا تھا۔ سارا محلہ اکٹھا ہو گیا، لالٹین جلائی گئی۔ کریم کا دہنا بازو، دہنی ران اور دہنی پسلیاں بری طرح جل چکی تھیں، کھال اڑ چکی تھی اور نیچے سفید چربی چمک رہی تھی۔ اسے چارپائی پر لٹا دیا گیا۔ حکیم جی نے زخموں پر مکھن ملنے کو کہا اور اب لوگ چلے گئے۔ اب اس کے باپ کا دل پسیجا، اسے اپنی بیوی کی مغموم روح سامنے منڈیر پر اپنا چہرہ ہتھیلیوں میں سنبھالے بیٹھی آنسو گراتی نظر آئی۔ اس کی نگاہیں اپنے جلے ہوئے بے ہوش بچے پر گڑی ہوئی تھیں۔ پھر اس نے تاروں کی طرف اڑتے وقت ایک سمت اشارہ کیا۔ کریم کا باپ سب کچھ سمجھ گیا۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب شہر کے باہر بوڑھے نیم کی ٹیڑھی شاخوں کے گھنے سائے میں ان دونوں نے اپنی والدین کی باہمی دشمنی سے بے پرواہ ہو کر ہمیشہ کے لیے ایک ہونے کا عہد کیا تھا۔ اس کے روئیں روئیں سے پسینہ پھوٹ نکلا، اس کا سارا جسم سوکھ گیا۔ وہ غیر ارادی طور پر اپنے بچے کی طرف بڑھا، جس نے اب آنکھیں کھول دی تھیں اور جس کی سوتیلی ماں روٹی پر گھی ڈال کر کھا رہی تھی۔ وہ کریم کے قریب گیا، ماتھے پر ہاتھ پھیر کر پوچھا، میرے کریم، کہاں کہاں درد ہے تمہارے کہاں کہاں درد ہے؟ بتاؤ نا مجھے، بتاؤ کہ میں وہاں اپنے کلیجہ کا خون نچوڑ دوں۔ تم مجھے گھور کیوں رہے ہو میرے بچے؟ تم مجھے اس طرح نہ دیکھو میرے ننھے، اس طرح تمہارے کمینے باپ کی روح میں نشتر گڑ جاتے ہیں۔ کہاں کہاں درد ہے تمہارے، بتاؤ نا۔ ایڑی پر ابا، ایک نحیف آواز آئی۔ وہاں کانٹا چبھ گیا تھا۔ کریم کا باپ کلیجہ پکڑ کر رہ گیا۔ ابھی تک کریم کو اپنے جلنے کی خبر نہیں تھی۔ وہ بولے جا رہا تھا، ابا یہاں ایڑی میں اتنا لمبا کانٹا چبھ گیا، خالہ ذرا سوئی دینا، میں کانٹا نکال لوں۔ کریم کا باپ شدت درد سے بلبلا اٹھا۔ ہائے میرے بچے، میرے کریم، تم جل گئے ہو، تمہیں معلوم نہیں کیا؟ اللہ تمہیں اچھا کر دے، بہت جلد اچھا کر دے۔ میں اپنے کریم کے لیے اتنی چیزیں لاؤں گا کہ میرا کریم انہیں اٹھا تک نہیں سکے گا۔ کریم کو اب آہستہ آہستہ اپنے جلنے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کا باپ اس کی رنگت کی تبدیلی دیکھ کر ہراساں ہو گیا۔ اری لانا، ذرا کھانڈ لانا، کریم کے منہ میں ڈالوں، یہ تو پیلا پڑ رہا ہے۔ وہ گھی میں لقمہ بھگو کر بولی، اچھا ہو جائے گا، بچے جلتے ہی رہتے ہیں اکثر۔ تم پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔
اچھا ہو جائے گا کم بخت، تم کیوں اپنی جان ہنکان کرتے ہو؟ ادھر کھانا کھا لو، پروٹھے ٹھنڈے۔ کسان کے بھاری جوتے نے اسے آگے بڑھنے کی مہلت نہ دی۔ لقمہ اس کے منہ سے نکل کر فرش پر جا گرا، اس کی کھوپڑی تڑا تڑ جوتے کھانے لگی۔ اس نے سارا محلہ سر پر اٹھا لیا، لوگ جمع ہو گئے، اسے خاموش کرایا، کسان کو ضبط کی تلقین کرنے کی، اور چلے گئے۔ کریم اب چارپائی پر بل کھا رہا تھا، گوشت کے ننھے ننھے پرزے آپ سے آپ گر رہے تھے۔ ساری رات اس کا باپ اس کے سرہانے بیٹھا رہا۔ صبح ہوئی تو کریم نے گھٹنے سے سر اٹھاتے ہوئے کہا، ابا تم مجھے اب مارو گے تو نہیں؟ کسان کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے پھوٹ بہے۔ اس نے انتہائی ضبط سے کہا، نہیں بیٹا۔ کریم بولا، تو ابا ایک کام کرو، گاؤں کی پوربی چراگاہ کے اتری کونے پر نیم کے درختوں کا جھنڈ ہے نا، سب سے بڑے نیم کے سب سے اونچی ٹہنی پر ایک کوے کا گھونسلہ ہے، اسے جا کر کچھ پانی اور دانے ڈال آؤ۔ جاؤ گے؟ ابھی جاتا ہوں، کریم نے باپ کو جواب دیا، لیکن کریم کی ان بے سروپا باتوں کو نیم بے ہوشی پر محمول کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد کریم نے آنکھیں کھولتے ہوئے پھر کہا، کیا نہیں جاؤ گے ابا؟ ابھی جاتا ہوں میرے بچے۔ کریم یہ کہہ کر اٹھا، پانی کے لیے مٹی کا ایک چھوٹا سا پیالہ لیا، دانے مٹی میں ڈال کر گاؤں کی مشرقی چراگاہ کی طرف گیا۔ بڑے نیم کی اونچی ٹہنی پر ایک کوا گھونسلے سے پر نکالے کائیں کائیں کر رہا تھا۔ وہ اوپر چڑھا، کوے کے پاس پانی رکھ دیا، دانے بکھیر دیے۔ کوے کو اٹھا کر دیکھا، اس کا ایک بازو بری طرح زخمی تھا۔ وہ یہ مما نہ سمجھا، اس کا دماغ گھومنے لگا۔ واپس ہوتے وقت ایک شخص نے اس سے پوچھا، کہاں گئے تھے آپ؟ اس نے جواب دیا، رات کو جلا، بس دیے نے کپڑوں کو آگ لگا دی اور جسم کا دایاں حصہ گل گیا۔ پوچھنے والا شخص متعجب اور شرمندہ ہو کر گلی میں مڑ گیا۔ کریم کا باپ اپنے بیٹے کے پاس آیا، جھک کر پوچھا، جاگ رہے ہو بیٹا؟ جاگ رہا ہوں ابا، کوے کا کیا حال ہے؟ اچھا تھا میرے بچے، تلے سلام کہتا تھا۔ کریم نے ہنسنے کی کوشش کی، تو میں خود اسے سلام کا جواب دوں گا ابا، اب ذرا بیل کھول دے، باہر جانے کا وقت ہو گیا۔ کسان ضبط نہ کر سکا، بے اختیار رونے لگا، اپنی نئی بیاہی ہوئی بیوی کی طرف دیکھا جو ایک کونے میں بیٹھی اسے بے انتہا نفرت سے گھور رہی تھی۔ اسے وہ دن یاد آ گئی جب بیلوں کے لیے ایک علیحدہ ملازم ہوتا تھا، اور پھر جب کریم کی ماں چل بسی تو ملازم کو نکال دیا گیا اور بیل کریم کے آگے لگا دیے گئے۔ اسے اپنی ساری زندگی پر اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا دکھائی دینے لگا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ وقتی مسرتوں کے سیلاب میں اس کی اولین محبت اور خاندانی غیرت کا فولادی قلعہ جڑ سے اکھڑ کر بہہ گیا تھا۔ وہ روزانہ صبح و شام کوے کے لیے دانہ پانی لے جاتا اور پھر کریم کے پاس بیٹھا رہتا۔ کوئی تیماردار آتا، اسے کہتا، بلا ناغہ صبح حکیم جی آتے ہیں، دوا لگا جاتے ہیں۔ لیکن کریم کی حالت گرتی جاتی ہے۔ حکیم جی کہتے ہیں کہ روزانہ اسے کوئی اس کے زخموں کو چھیڑ دیتا ہے۔ تیماردار کہتا، کروٹ بدلنے سے کچے زخم چھل جاتے ہوں گے، مگر اس کی تسلی نہ ہوتی۔ کریم کی حالت روز بروز ابتر ہوتی گئی اور آخر ایک دن ایسا آیا کہ کریم صبح کو بے ہوش ہوا تو دوپہر تک اس کی آنکھیں نہ کھلیں۔ اس کا باپ دیوانوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ بیٹھتا، بے مطلب، بغیر کسی کام کے۔ اس نے سر کو زانوں پر رکھا، پیچھے دیوار سے سہارا لے کر بیٹھنا چاہا، پاؤں پسار دیے، گھٹنے سکیڑ لیے، لیکن اس کے اندر کا غم، اندھوں اور پیشانیوں کا دوزخ دہک رہا تھا۔ اسے ایک لمحہ بھی سکون میسر نہ آ سکا، اور اس کی بیوی مکان کے ایک کونے میں بیٹھ کر انگریزی صابن سے ہاتھوں اور پاؤں دھوتی رہی۔ دوپہر کو کریم نے آنکھیں کھولیں، حکیم جی پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے پکار کر کہا، ملک جی، بچہ ہوش میں آ گیا۔
کریم کا باپ دوڑا آیا۔ کریم کی پیشانی کو اس نے اتنی محبت سے چوما کہ آس پاس کھڑی عورتوں کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ اس نے پوچھا، کریم بیٹا کیا حال ہے، اب طبیعت کیسی ہے، درد کیسا ہے؟ جواب ملا، ایڑی میں ابا، ایڑی میں درد ہے۔ ایک لمبا سا کانٹا چبھ گیا وہاں۔ آئینہ دیکھتی ہوئی سوتیلی ماں کانپ اٹھی۔ کریم کا باپ بولا، بیٹا کل تمہارا کوے پر تول رہا تھا، مجھے ڈر ہے وہ اڑ نہ جائے۔ کریم بولا، تو ابا آج آخری بار اسے دانہ ضرور ڈالاؤ۔ حکیم جی نے کہا، اب بچے کی حالت بہتر ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کریم کے باپ نے اپنی بیوی کو کریم کی دیکھ بھال کی تاکید کی اور مٹھی میں دانے دبائے کوے کے گھونسلے کی طرف بھاگا۔ وہ گلیوں میں بگولے کی طرح اڑا جا رہا تھا۔ چراگاہ میں اس کے پاؤں ہوا میں تھرکتے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ سورج آسمان کے سینے میں دہک رہا تھا۔ ڈھیروں پر بھیڑیں، بکریاں اور بیل گردنیں جھکائے چر رہے تھے۔ ساری کائنات اونگ رہی تھی۔ کریم کا باپ تیزی سے بڑے نیم پر چڑھا۔ گھونسلے کے پاس پہنچا ہی تھا کہ کوا پھر کی آواز پیدا کرتا گھونسلے سے باہر نکلا اور چراگاہ پر اڑتا، کھیتوں پر سے تیرتا، ڈھیروں پر سے لپکتا ہوا لرزتے ہوئے افق میں غائب ہو گیا۔ اس کے حواس معطل سے ہو گئے۔ وہ ٹہنیوں سے لٹک کر نیچے آ رہا، پوری قوت سے گھر کی طرف بھاگا اور دروازے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، بیٹا کریم وہ کوا تو اڑ گیا۔ کریم کے لبوں پر ہنسی کھیل رہی تھی، جیسے وہ اپنے باپ کے جنون کا مضحکہ اڑا رہا ہے۔ حکیم جی آئے۔ انہوں نے کریم کی نبضیں ٹٹول کر کہا، آج اس کے زخموں کو کسی نے بہت سختی سے چھیلا ہے، اسی لیے جاں بر نہ ہو سکا۔ آپ کے گھر میں کون تھا ملک جی؟ نئی بیوی کے ہاتھ سے لقمہ گر کر پانی کے برتن میں جا گرا۔ کریم کا باپ کپڑے پھاڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ لوگوں، میرے بچے کی ایڑی میں کانٹا چبھ گیا ہے، اسے نکالو۔ نیم کے درخت میں ایک کوا رہتا تھا، وہ آج پربت سے پرے اڑ گیا، اس کو پکڑ لاؤ۔ میری بیوی نے میرے بچے کے زخم چھیل دیے، ان پر پھاہا رکھو۔ لوگوں تم میرا منہ کیا تک رہے ہو؟ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔